कलाम खुदा में से आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं क्या मसीह यहोवा हैं। हमने जो है आज से तकरीबन 2 से 3 माह पहले इस टॉपिक को जो उनसे लिया और इस टॉपिक के अंदर जो हमने जो है देखा है वो यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब की पहली आयत को हम देख रहे हैं। हमने पहले बाब के पहले हिस्से को देखा। 3 हिस्से पहली आयत के अंदर जो उनसे वो मौजूद हैं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम को हमने देखा, इब्तिदा को हमने जांचा। अब हम जो उनसे उसका दूसरे हिस्से के अंदर हैं और कलाम खुदा के साथ था, इसको हमने पिछली दफा स्टार्ट किया था। इसके अंदर हम जो उनसे आज उस साथ को जो उनसे वो सीख रहे हैं। कलाम को हम जान चुके हैं, अब हम देख रहे हैं कि वो खुदा के साथ किस तरीके से है। तो आज हम इस चीज को जो उनसे वो मजीद जो है इसके गहराई में आएंगे, कलाम खुदा से इसको जो है वो सीखेंगे। कलाम खुदा के अंदर जब आप इसको देखते हैं यूनानी जुबान के मतन में, तो वहां पे लिखा है काई हो लोगोस एन प्रोस थियोस, जिसका इंग्लिश में तर्जमा किया गया द वर्ड वाज विद गॉड। इस विद को हम जो है जानना चाह रहे हैं, जो कि यूनानी जुबान के लफ्ज प्रोस का जो उनसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और उर्दू में इसे था कहा गया है। क्योंकि ये किस्सा मुमकिन है कि अगर कलाम जो उनसे वो तख्लीक से पहले मौजूद हैं तो फिर वो जो उनसे वो खुदा नहीं है। कलाम क्योंकि सिर्फ तख्लीक से पहले जो उनसे खुदा की जो है मौजूदगी जाहिर होती है, लेकिन अब हमें ये ध्यान है कि ये कलाम जब खुदा हैं तो खुदा खुदा के साथ कैसे हैं। इसी चीज को हम जो उनसे ये सीख रहे हैं कि इस था से जो उनसे मुराद क्या है। यहाँ पे अगर आप जो है वो देखें तो यूहन्ना रसूल जो हैं यहाँ पे उस कलाम को जो वो फरमा रहे हैं कि कलाम खुदा के साथ था, वो उस कलाम का अब्दियत को जाहिर कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये अब्दियत जो उनसे है, ये कलाम जो है वो अब्दी तौर पर बाप के साथ जो है वो मौजूद हैं। वो उस ताल्लुक को जाहिर कर रहे हैं जो बाप के साथ, उस ताल्लुक को यूहन्ना रसूल ने बयान किया है। वो उस मुमासलत को जाहिर कर रहे हैं कि बाप और बेटा जो उनसे हैं वो दो नहीं बल्कि एक हैं। और इसी वजह से जो उनसे है ये जो पहली आयत है यूहन्ना रसूल की इंजील के पहले बाब की पहली आयत, ये ऐसी आयत है जो कि आपके ईमान का जो उनसे मबदा है। अगर आप इस आयत को जो है वो जान सके, सीख सके, तफसील से जो है इसके भेदों को जो है वो आपकी रूह ने जो है वो समझ लिया, तो आपकी जिंदगी के अंदर अपने खुदा को ना सिर्फ जानने की, पहचानने की, बल्कि उन्हें छूने की, उनके साथ बसेरा करने की जो उनसी है ख्वाहिश और आरजू जो है वो पूरी ठहरती है। इसलिए ये आयत जो उनसी है ये नहायत जरूरी आयत है। और इसी वजह से मेरा ख्याल था जब हम इसको शुरू कर रहे थे तो मेरा ख्याल था कि ये शायद चंद जो उनसे 3 से 4 किस्तों के अंदर हो जाएगी, लेकिन अब शायद ये 8वीं या 10वीं आयत जो उनसे वो किस्त है और अभी इसकी मजीद जो उनसी हैं वो किस्तें, इसका जो तीसरा हिस्सा है और कलाम खुदा था उसमें जो है सिर्फ होंगी। इसके लिए 40 किस्तें भी जो उनसी अगर आप मजीद तफसील में जाएं तो वो कम ठहरती हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं उस अब्दियत को, उस रिश्ते को, उस मुमासलत को, उस ताल्लुक को जो उनसे है, जो कलाम का बाप के साथ है, जो कलाम का खुदा के साथ है, उसको यूहन्ना रसूल जो है वो बयान करते हैं। यूहन्ना रसूल जो उनसे है इसी तरीके से अगर आप पहला यूहन्ना 5वें बाब में जाएं तो रूह कुदस का ताल्लुक भी जो उनसे वो बयान करते हैं। यूहन्ना रसूल ने महज बाप और बेटे के ताल्लुक को बयान नहीं किया, बल्कि वो जो है वो रूह कुदस के ताल्लुक को भी जो उनसे है वो बयान करते हैं। आए हम जो है वो देखते हैं पहला यूहन्ना 5वां बाब और 6 से 8वीं आयत का मुतालिया करते हैं। पहला यूहन्ना में जब आप जाएं 5वें बाब की 6 से 8वीं आयत,
تو کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے یہی ہیں وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آئے تھے، یعنی یہ حوا شائع مسیح وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آئے تھے، اور جو گواہی دیتے ہیں وہ روح ہیں کیونکہ روح سچائی ہے۔ ان کی گواہی جو سی ہے کنہوں نے دی؟ ان کی گواہی جو ہے آسمان سے آتی ہے، ان کی گواہی کبوتر کی مانی جو سی ہے اترتی ہے، ان کی گواہی جو سی ہے باپ کی آواز سنائی دیتی ہے، ان کی گواہی جو سی ہے روح القدس کی صورت میں جو ہے ان کے اوپر جو ہے ٹھہرتی ہے۔ یہاں پہ یوحنان رسول جو ہے وہ ان تینوں جو سی ہے جو ہستیاں ہیں، وہ تینوں جو سی ہیں شخصیت ہیں جو کہ ایک ہے، جو کہ خدا ہے، ان کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اور گواہی دینے والے تین ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، روح اور پانی سے مراد کیا ہے۔ یہاں پہ مسیح کو جو ہے بیان کیا گیا ہے، مسیح اور روح القدس کو جو ہے یوحنان رسول جو ہے پہلا یوحنا 5 باب کی 6 سے 8 آیت میں بیان کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یوحنان رسول نے محض جو ہے وہ باپ اور بیٹے کے تعلق کو بیان نہیں کیا، بلکہ یوحنان رسول روح القدس کو بھی بیان کرتے ہیں، یوحنان رسول اس تعلق کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یوحنان رسول جو ہے ان تینوں باپ بیٹے اور روح القدس کو جو سے بیان کرتے ہیں۔ ہم تثلیث کے پہلو کو نہیں ابھی جو ہے وہ شروع کر رہے، لیکن رب قدوس نے چاہا، انہوں نے حکمت عطا فرمائی تو ہم اس تثلیث کو بھی دیکھیں گے کہ کیا تثلیث جو ہے کلام خدا کا خاصہ ہے یا یہ محض انسان کی جون سی ہے وہ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ کلام خدا جو ہے بڑے واضح طور پہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ کلام خدا کے ساتھ ہیں۔ اس جون سے ساتھ کو جو ہے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ یونانی زبان کا لفظ پروس ہے، اور اس کا انگلش میں جو ترجمہ کیا گیا ود، اور اردو میں ساتھ جون سے کہا گیا اس کو۔ جب اس کو آپ کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو گریک یونانی زبان کی اسٹرانگ کنکارڈنس 4314 پروس ہے، اس پروس کو جب آپ لٹرل معنوں میں دیکھتے ہیں، لفظی جو ان سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پروس ہے جو کہ یونانی زبان کا لفظ 4314 جو ان سے اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس ہے، یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ تو یہ معنی رکھتا ہے اس طرف، اس کے سامنے، آمنے سامنے کو جو ان سے وہ ظاہر کرتا ہے، ٹوورڈز کو ظاہر کرتا ہے۔ کلام خدا جو ان سے یوحنان رسول کی نسبت ہمیں یوں سکھا رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ساتھ کا لفظ ہے، یہ جو ود ہے، یہ جو پروس ہے، یہ اس کلام کو، اس بیٹے کو جو جسم کی صورت اختیار کرنے کو ہے، جو کہ اس دنیا میں رہنے کو آنے کو ہے، جو کہ کفارہ ادا کرنے کو ہے، وہ باپ کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ باپ کے ساتھ تخلیق کائنات سے پہلے موجودگی ان کی بیان کی گئی ہے۔ وہ باپ کا جو خاصہ، جو کہ فضل کا خاصہ ہے، جو کہ بخشش کا خاصہ ہے، اس فضل کے عہد کے اندر جو ان سے اس کلام کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ اس کو جا کے ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ وہ فضل کا عہد کس طریقے سے باپ اور بیٹے دونوں کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، کون سا تعلق روح القدس کا فضل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں اس آسمانی بادشاہت کو، ہم اس کے اندر جو سے اس آسمانی بادشاہ جو زمین پر قائم ہونے کو ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ باپ اور بیٹے کی موجودگی جو سی ہے وہ شامل ہے۔ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹا، یہ کلام جو باپ کے ساتھ موجود ہے، یہ آسمان پر بیٹا جو سے وہ کہلاتا ہے، یہ آسمان پر کلام کہلاتا ہے۔ وہی کلام جب جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں تو وہ زمین پر انسان جو ان سے بن کر آتے ہیں۔
وہ زمین پر انسان بن کر ٹھہرتے ہیں، وہ زمین پر انسان بن کر رہتے ہیں۔ وہی کلام جو آسمان پر بیٹا ہے، وہی کلام جو آسمان پر باپ کے ساتھ ہیں، وہی کلام جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر بیٹے کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور وہی بیٹا وہی جسم جب کفارہ ادا کرتے ہیں تو وہی جسم جو ہے ایک نیا جسم اختیار کرتے ہوئے واپس جہاں سے آئے تھے وہیں پر واپس چلے جاتے ہیں، اور ہم کلام خدا کے اندر یہ جانتے ہیں اور روح یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے سردار کاہن ہیں جو کہ ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ ہم کلام خدا کے اندر اس تعلق کو جون سے ہے وہ دیکھیں گے۔ پہلا یوحنا رسول کی انجیل پہلا یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو جون سے ہے ہم دیکھیں گے، ہم سیکھیں گے۔ اس کے اندر لکھا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھے۔ یہ کلام جون سا ہے یہ یوحنا رسول پہلے باب کی پہلی آیت میں بیان کرتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ اسی چیز کو وہ پہلا یوحنا پہلے باب کی پھر سے پہلی آیت میں بیان کر رہے ہیں، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کلام کو جو پوشیدگی کی حالت میں تھا، اس کلام کو جو آسمان میں تھے، اس کلام کو جو خدا کے ساتھ تھے، اس کلام کو جو تخلیق کر رہے ہیں، اسی کلام کو جو آسمانی بادشاہت جس کو زمین پر نافذ ہونا ہے اس کو قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی کلام کے بابت جب وہ کلام وہ بیٹا جو خدا کے ساتھ ہے جب وہ جسم کا روپ اختیار کرتے ہیں، انسان بن کر آتے ہیں، تو یوحنا رسول بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں اور جنہیں ہم نے سنا اور اپنی کانوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے انہیں دیکھا اور ان کی گواہی دیتے ہیں اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ یوحنا رسول جون سے کوئی اپنی بات جون سے ایک بار کہہ کر بھولے نہیں ہیں، کیونکہ یہ روح القدس کی قدرت سے جون سے ان پہ جون سے یہ اشکارا ہوا ہے، یہ بید آج آپ پر اور مجھ پر بھی یہ روح القدس کی قدرت سے اشکارا ٹھہرتا ہے۔ یہ انسانی کتاب نہیں ہے جہاں پہ ایک لفظ آپ اپنی مرضی سے ادا کر دیں اور اس کے بعد اس کو ڈھونڈتے پھریں کہ میں نے ادا کیا کیا تھا۔ یہ روح کی ہدایت سے ہے اور وہی یوحنا رسول جو اس بھید کو بیان کرتے ہیں جو روح نے ان پہ اشکارا کیا، اسی بھید کو پہلا یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب کی پہلی 2 آیات میں پھر سے ایک مرتبہ جون سے وہ اسی تعلق کو جون سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ وہی کلام ہے جو ابتدا سے ہیں، یہ وہی کلام ہے جن کو آپ نے دیکھا ہے، نہ صرف دیکھا ہے بلکہ غور سے دیکھا ہے، نہ صرف غور سے دیکھا ہے بلکہ چھوا ہے، ان کو ان کے ساتھ بسیرا کیا ہے۔ ایسے نہیں مسیح کہتے کہ زندگی اور قیامت میں ہوں، یوحنا رسول کہتے ہیں ہم ان کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی گواہی جون سی ہے یوحنا رسول کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی، تاکہ میں اور آپ بھی جون سے اس کلام کے جو مجسم ہوتے ہیں، جو ابتدا سے ہیں، جو تخلیق کار ہیں، جو کہ خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے والے ہیں، جو کہ کفارہ ادا کرتے ہیں، ان کے گواہ ٹھہر سکیں۔ ہم جو ان سے دیکھتے ہیں کہ جو یہ بخشش ہے، جو کہ یہ فضل ہے، جو کہ خدا کا خاصہ ہے، جو وہ گناہ ہوتے ہی وہ اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ اپنی مخلوق کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں ایک بار پھر سے یہ میری مخلوق میرے پاس آ جائے، پھر سے ایک دفعہ میں انہیں تھام لوں، پھر سے ایک دفعہ یہ میرے ساتھ بسیرا کریں۔ اس فضل کے باعث وہی خدا جو کلام کی صورت میں موجود ہیں، جن کی آواز صرف آپ سنتے رہے،
जिन्हें आसमान से सिर्फ आप आवाज की सूरत में जानते रहे, वही खुदा जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर उतरने को आने को हैं। हम उस फजल को देखेंगे जो खुदा का खासा है। हम उस फजल के मंबे को जानेंगे। इफ्सियों के खत पहले बाब की 3 से 8 आयात में, इफ्सियों का खत पहला बाब 3 से 8 आयात को आप देखें तो वहां पे कलाम खुदा हमें बयान करता है, हमारे खुदावन यहोवा शाय मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिन्होंने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकतें बख्शी। चुनाचे उन्होंने हमको बनाए आलम से पेशतर उनमें चुन लिया, ताकि हम उनके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। किन में चुन लिया? मसाया में चुन लिया। यूहन्ना रसूल बयान कर रहे हैं, हमारे खुदावंद यहोवा शाय मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिन्होंने, किन्होंने? बाप ने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकतें बख्शी हैं। आपको बरकतें जौन सी हैं मसाया के वसीले से खुदा कुदूस अता कर रहे हैं। ये क्यों मसाया के वसीले से अता हो रही हैं बरकतें आपको? क्योंकि ये मसाया बाप के साथ हैं। ये वो कलाम है जो कि तख्लीक से पहले मौजूद है। ये वो आवाज है जो आप महज सुनते रहे थे। आप वही आवाज, वही कलाम जिस्म की सूरत इख्तियार करके जमीन पर आती है, जिसको आप देखते हैं, गौर से देखते हैं, छूते हैं, बसेरा करते हैं। वही मसीह आपके गुनाहों का कफारा देते हैं। वही जिस्म आपके जिस्म की गलाजत अपने ऊपर लाद लेते हैं। इसी वजह से यूहन्ना रसूल कहते हैं चुनाचे उन्होंने हमको बनाए आलम से पेशतर उनमें चुन लिया, कि मसीह के जरिए से हम उनके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो जाएं। और उन्होंने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया, ताकि यहोवा शाह मसीह के वसीला से उनके लैपालिक बेटे हों। आज आप सन ऑफ गॉड या डॉटर ऑफ गॉड उसी सूरत में ठहरते हैं अगर आप उस खुदा को जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर उतरते हैं अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, क्योंकि उसी निजात दहिंदे के वसीले से आप पाक और बेऐब हुए हैं। अगर खुदा जिनका आपने गुनाह किया, अगर वो खुदा उस गुनाह की बख्शिश जो है ना करते, उस जिस्म को जो वो तैयार करते हैं, उस जिस्म को मारते कूटते ना, उस जिस्म पर मेरे और आपके गुनाह ना ला देते, तो मैं और आप बेऐब और पाक ना ठहरते। वो फरमाते हैं ताकि उनके उस फजल के जलाल की सताइश हो। ये है वो फजल, ये वो जो इंतजाम किया गया, ये जो जिस्म बनाया गया, जिस्म को मारा गया, कूटा गया, गुनाह उस पर लादे गए, सलीब पर खींचा गया, उसको मौत दी गई, उस जिस्म को मुर्दों में से जिंदा किया गया। ये है वो खुदा का फजल जो पेशतर से मेरे और आपके लिए, कि मैं और आप फिर से एक मर्तबा बेऐब और पाक ठहर सकें, ताकि उनके लैपालिक बेटे ठहर सकें। ये है वो फजल जो खुदा की तरफ से हुआ है। लिखा है ताकि उनके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उन अजीज में मुफ्त बख्शा है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था, मैंने कोई वो कीमत अदा नहीं की थी,
خدا نے خود سے یہ انتظام کیا، خدا نے خود سے میرے لیے یہ انتظام کیا، مجھے مفت میں یہ چیز بخشی گئی ہے، میری قیمت ادا کی گئی ہے، مجھے خریدا گیا ہے، میں نے نہیں خریدا۔ آپ اور میں خریدی ہوئی چیز ہیں، اور خریدی ہوئی چیز اپنے خریدنے والے کی نفی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اور میں خریدے گئے ہیں، اگر میں اور آپ اس کفارے کے نتیجے میں خریدے گئے ہیں، تو پھر میں اور آپ اس خریدار کے وسیلے سے بے عیب اور پاک ٹھہرتے ہیں۔ میں اور اب آپ اختیار نہیں رکھتے، بلکہ خریدار کا میرے پہ اور آپ پر اختیار ہے۔ تو یا تو مسیح کو خدا نہ مانے، اور اگر خدا مانتے ہیں، اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ وہ خدا ہے جو آسمانی تخت چھوڑ کے جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر اترتے ہیں اور مجھے میرا کفارہ ادا کرتے ہیں اور مجھے میری قیمت ادا کر کے خرید لیتے ہیں، تو پھر آپ کیوں خدا کے حکموں کو ماننے سے کنارہ کرتے ہیں؟ اگر آپ کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، اگر آپ کو خرید لیا گیا ہے، تو پھر آپ اپنے خریدار کی بات ماننے سے انکاری کیوں ہیں؟ مسیح کو خدا نہ مانے تو خدا کی بات نہ مانے۔ اگر مسیح کو خدا مانتے ہیں تو مسیح آپ کے خریدار ہیں، تو پھر خدا کی باتیں مانیں، خدا کی شریعت اپنے پر نافذ ٹھہرائیں۔ پھر ہر اس شخص کو جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ تیرا خریدار خدا نہیں مسیح ہے، تو وہ مسیح کو خدا نہیں مانتا۔ اور اگر آپ مسیح کو خدا نہیں مانتے تو پھر آپ پر خدا کی شریعت نافذ نہیں، اور مسیح کو اگر آپ خدا مانتے ہیں تو مسیح آپ کے خریدار ہیں، خدا کی شریعت آپ پر نافذ ہے۔ کلام جون سے ہے مشکل نہیں ہے، کلام اسی صورت میں آپ پر آسان ٹھہرتا ہے اگر آپ کلام کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ لکھا ہے تاکہ ان کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو، تاکہ میں ستائش کرنے والا ٹھہروں، میری جو قیمت ادا کی گئی ہے میں اس کی شکر گزاری کرنے والا ٹھہروں، نہ کہ ناشکرا ٹھہروں۔ کتنا آسان کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس خریدار کو خدا نہیں مانتے، اگر اس خدا کی آئین اور شریعت کو قبول نہیں کرتے، تو آپ ناشکرے ہیں۔ وہ فضل جو آپ پر ہوا، آپ اس فضل کو گراں گزارتے ہیں، آپ اس فضل کو ناچیز جانتے ہیں، آپ ناشکرے پن کا شکار ہیں۔ آج آپ کسی پر مہربانی کریں اور وہ اس کے بدلے میں آپ کا شکر ادا نہ کرے، تو آپ جھٹ سے جو ہے اس کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اس خدا کو جو آسمانی مقاموں میں ہے، جو جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں، جن کے آواز صرف آپ سنتے تھے اور ڈرتے اور کانپتے تھے، دیکھ نہ سکتے تھے، چھو نہ سکتے تھے، بسیرا نہ کر سکتے تھے، وہ خدا جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر اتر آئے میرے اور آپ کے لیے، کہ میری اور آپ کی قیمت ادا کر سکیں اس گناہ کے نتیجے میں جو ہم پر ٹھہرا دی گئی تھی۔ کیا اب بھی آپ اپنے خریدار کے اس فضل کو ناچیز جانیں گے اور ان کے حکموں کو ماننے سے انکاری ہوں گے؟ محض اپنے
رشتہ داروں، محض اپنے کلیسیا کے رہنماؤں کی خوشنودی کے لیے اس خریدار کا گناہ کریں گے، اس کفارے کو ناچیز ٹھہرائیں گے۔ لکھا ہے یہ کفارہ ادا کیسے ہوا؟ ہم کو ان میں ان کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی، ان کے اس فضل کی دولت کی معافی حاصل ہے۔ تمام پروسیس تو جو ہے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا کفارہ خون کے وسیلے سے، آپ کی قیمت خون کے وسیلے سے ادا کی گئی ہے۔ خون بہا ہے آپ کے لیے، جان گئی ہے آپ کے لیے، کوڑے کھائے ہیں آپ کے لیے، تھوکا گیا ہے، ٹھٹھوں میں اڑایا گیا ہے، قبر میں اتارا گیا ہے، میرے اور آپ کے لیے۔ یہ ہے میری اور آپ کی قیمت۔ آج کوئی آپ کی جان بچانے کے لیے 1 بوتل 2 بوتل خون دے دے تو آپ اس کا احسان مند ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہے جس نے خون نہیں دیا صرف، بلکہ تھوک سہا ہے، مکے سہے ہیں، ٹھٹھا سہا ہے، سلیب پر کھینچے گئے ہیں، قبر میں اتارے گئے ہیں۔ افسوس میں اپنی قیمت کو جان نہیں پایا۔ میں محض انسان کی خوشنودی کے لیے اپنے خریدار کو بھلا بیٹھا، اپنے خریدار کو ناچیز جانا۔ یہ ہے میری اور آپ کی اوقات۔ یہ ہے جب میں اور آپ کلام خدا کے منکر ہوتے ہیں، حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، حکموں کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہتے، اس تھوڑی دیر پاس زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کی صحیح کرنے ہیں۔ یہ ہے میری اور آپ کی اوقات۔ افسیوں کا خط 1 باب 3 سے 8 آیت اس کمپلیٹ بھید کو، وہ کلام جو خدا کے ساتھ ہے، وہ کلام جو جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں، وہ کلام جو زمین پر رہنے آتے ہیں، وہ کلام جن کو آپ چھوتے ہیں، وہ کلام جن کے ساتھ آپ بسیرا کرتے ہیں، وہ کلام جن کو غور سے دیکھتے ہیں، وہ کلام اپنے خون کے وسیلے سے میری اور آپ کی قیمت، میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کلام کو میں اور آپ ناچیز ٹھہراتے ہیں محض انسان کی خوشنودی کے لیے۔ میرا فادر ناراض نہ ہو جائے، میرا پاسٹر ناراض نہ ہو جائے، میرا منسٹر ناراض نہ ہو جائے، میری ماں، میرے باپ، میرا بھائی، میرا شوہر، میری بہن، میرے رشتے دار، میرے دوست احباب ناراض نہ ہو جائیں۔ آئے خریدار آپ ناراض ہو جائیں، کیونکہ میں یہ تھوڑی دیر پاس زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ خواب آپ کا ہمیشہ کی زندگی آپ گزارے ہیں اس تھوڑی سی زندگی کی خوشنودی کے لیے۔ اپنے خوابوں کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ جو انہوں نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا، انہوں نے کوئی بخیل نہیں کیا، آپ نے بخیل کیا۔ کتنا خوبصورت حوالہ میری اور آپ کی قیمت بیان کر گیا کہ میری اور آپ کی اوقات ہے کیا، خدا نے میرے لیے کیا کیا۔ انہوں نے بخیل نہیں کیا اور میں تو بخیل پہ بخیل کرتا رہا، میں تو صدا کا کنجوس رہا، کنجوسی سے خدا کے حکموں کو اپنے لیے مانتا رہا۔ افسوس، افسوس، افسوس۔ یہ ہے وہ خدا
जो फजल करने को उतरे। ये फजल जो उनसे हुआ कैसे, उसको भी कलाम खुदा बयान करता है। फजल के मंबे खुदा, हमने जाना कि कलाम खुदा के साथ हैं। वही कलाम अब उस फजल के नतीजे में खुदा और इंसान के दरमियान मिलाप ठहरते हैं। वही फजल, वही जिस्म जिसको मारा गया, जिसको कूटा गया, जिसको रगेदा गया, सलीब पर खींचा गया, मौत दी गई, कब्र में उतारा गया, मुर्दों में से जिंदा किया गया, वही जिस्म, वही कलाम जिनकी आवाज सिर्फ आप सुनते थे, जो आपके दरमियान में रहने को आ गए, वही फजल जो है आपको जब वक्त पूरा होता है तो खुदा अपना ये फजल उस जिस्म के जरिए से वो आप पर उंडेल देते हैं। आए हम देखें उस खुदा के फैसले को, उस खुदा के इंतजाम को, उस खुदा के इंतजाम इलाही को जो उन्होंने मेरे और आपको बचाने के लिए किया। हम गलीतियों के खत चौथे बाब की 4 से 6 आयत में आएंगे। गलीतियों का खत चौथा बाब 4 से 6 आयत उस जिस्म को, उस खुदा को, उस कलाम को, उस आवाज को जो जिस्म की सूरत इख्तियार करके मेरे और खुदा के दरमियानी जो फासला था उसे दूर करती है, उसको बयान करते हैं पौलुस रसूल। वो कहते हैं चौथे बाब की 4 से 6 आयत में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, पहले नहीं, नबी मेरे आने की आरजू करते रहे, लेकिन अभी वक्त पूरा नहीं हुआ था। अभी वक्त पूरा नहीं हुआ था। कलाम खुदा पौलुस रसूल की मार्फत मुझे और आपको ये सिखा रहे हैं, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। ये बेटा कहां पे है? ये वो बेटा है जिनकी आवाज सिर्फ आप सुनते थे। ये वो बेटा है जिनको कलाम कहा गया। ये वो बेटा है ताकि आप ये ना कह सकें मैं तो आवाज सुनता था पर देख ना पाया अपने खुदा को। खुदा ने कहा मैं तेरे पास आ जाता हूं, तू मुझे देख ले, तू मुझे गौर से देख ले, तू मुझे छू ले, तू मुझे पाले, मैं तेरे लिए उतर आया हूं। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुए। खुदा जो है रूह की सूरत में नहीं उतरे कि आप डर ना जाएं, क्योंकि आप रूह को देख नहीं सकते थे, क्योंकि आप रूहानी नहीं थे। आप रूह के साथ बसेरा नहीं कर सकते थे क्योंकि आप रूहानी नहीं थे। रूह को साथ आप खाना नहीं खा सकते थे, रूह के सो आप छू नहीं सकते थे क्योंकि आप रूहानी नहीं थे। खुदा ने कहा मैं तेरे जैसा बन के तेरे लिए आ जाता हूं ताकि तू मुझे देख सके, तू मुझे छू सके, तू मुझे पा सके, मेरे साथ बसेरा कर सके। आप में से एक शख्स भी अपने अंदर झांके और देखे कि वो दूसरे के लिए उस जैसा बन गया ताकि दूसरा उसके साथ बसेरा कर सके। एक मर्तबा भी अपनी इस मुख्तसर जिंदगी के अंदर देखिएगा, किसी गैर के लिए तो शायद आपने अपने लिए, अपनों के लिए भी नहीं किया होगा कि उन जैसे बन गए हों। ये है मेरी और आपकी औकात। ये है मेरी और आपकी असलियत। हम बहुत कहते हैं झूठे होंठों से क्या मुझे पसंद हैं,
آپ میرے عزیز ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ ان جیسے بننے تو کی صحیح تو کریں پہلے۔ کلام خدا بیان کر رہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوئے، کیونکہ میں روحانی نہیں تھا، آپ روحانی نہیں تھے، وہ روح کی صورت میں آتے، میں اور آپ ان کے ساتھ نہ انہیں دیکھ پاتے نہ چھو پاتے۔ میں عورت سے پیدا ہوا، وہ عورت سے پیدا ہوا۔ خدا، یہ ہے خدا جنہوں نے میرے جیسا بننا قبول کیا تاکہ میں ان کے ساتھ بسیرا کر سکوں۔ گھروں گھروں میں لڑائیاں، محلوں محلوں میں لڑائیاں، رشتہ داروں میں لڑائیاں، دوستوں میں لڑائیاں، اور کہتے اپنے آپ کو مسیح کا شاگرد۔ وہ مسیح کا شاگرد بننے کے لیے مسیح کا روپ دھارنا پڑتا ہے، اس روپ میں آنا پڑتا ہے تاکہ لڑائی اور جھگڑا موقوف ہو سکے۔ کتنی آسانی سے آپ پڑھ دیتے ہیں، عورت سے پیدا ہوئے، اسے سمجھیں کہ کیوں عورت سے پیدا ہوئے، کیونکہ میں عورت سے پیدا ہوا ہوں تاکہ میرے ساتھ وہ بسیرا کر سکیں، تاکہ میں انہیں غور سے دیکھ سکوں، تاکہ میں انہیں چھو سکوں، اپنے خدا کو پا سکوں۔ اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوئے، کیونکہ میں شریعت کے ماتحت تھا۔ بے شمار مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، کبھی آپ نے روح سے سوال نہیں کیا ہوگا اس کو سمجھا دے مجھے، میرا رب عورت سے پیدا کیوں ہو گیا، میرا رب شریعت کے ماتحت پیدا کیوں ہو گئے؟ کیونکہ میں عورت سے پیدا ہوا تھا، میں شریعت کے ماتحت پیدا ہوا ہوں تاکہ وہ میرے ساتھ بسیرا کر سکے، میں اپنے خدا کو چھو پاؤں، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لیپالک ہونے کا درجہ ملے۔ ایسے نہیں مسیح کو لیپالک کہا گیا، تاکہ میں ان جیسا بن سکوں۔ روزانہ صبح اٹھ کر آپ بائبل کھولتے ہیں، روزانہ صبح اٹھ کر آپ کلام خدا کو پڑھتے ہیں، روزانہ شام کو سونے سے پہلے آپ کلام خدا یا خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وہ مسیح کی طرح بنے، وہ عملی نمونہ آپ کو دے گئے ہیں۔ خدا نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا پہلے نمونہ نہ دکھایا اپنی مخلوق کو، تاکہ مخلوق اس کے مطابق عمل پیرا ہو پائے۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ نفرتیں، یہ قدورتیں، یہ بغض، یہ کہاں سے آپ میں آ گیا؟ یہ اس لیے آ گیا کیونکہ آپ نے اپنے خدا کو ناچیز جانا، وہی خدا جو آپ کی خاطر عورت سے پیدا ہو گئے، جو آپ کی خاطر شریعت کے ماتحت پیدا ہوئے، تاکہ آپ کو مول لے کر، آپ کی قیمت ادا کر کر اس گناہ کے نتیجے میں جو آپ پر نافذ ٹھہری ہوئی تھی چھڑا لیں اور آپ کو لیپالک ہونے کا درجہ دے دیں۔ کلام مشکل نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کلام مشکل ہے؟ کلام اس کے لیے مشکل ہے جو کلام کو رجوع نہیں کرتا۔
اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو خدا کا روح آپ کے اندر موجود ہوگا، لیکن خدا کے بیٹے بننے کے لیے اس بیٹے کو اپنانا پڑے گا۔ اس بیٹے نے نمونہ دے دیا ہے، اس نمونے کو اپنانا پڑے گا۔ اور اگر آپ کے دل میں خوف نہیں ہے، اگر آپ اپنے دوست، رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے لیے نمونہ نہیں ٹھہرتے تو آپ خدا کے لیپالک بیٹے نہیں ہیں۔ اور چونکہ تم بیٹے اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ میں بیٹا اس وقت ہوں جب میں اس بیٹے کے مطابق زندگی گزاروں گا، تبھی میں کلام خدا کہہ رہا ہے اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ جو فضل مجھ پر ہوا ہے، اس فضل کی بدولت میں خدا کو باپ کہہ کر پکارتا ہوں۔ روزانہ صبح و شام آئے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہے پڑھتے ہیں، یہ آئے ہمارے باپ، باپ کہنے کا درجہ باپ نے آپ کو دیا ہے اور اس درجے کی قیمت ادا ہوئی ہے۔ باپ زمین پر اترے ہیں، باپ آسمانی تخت چھوڑتے ہیں، باپ عورت سے پیدا ہوتے ہیں، باپ جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں، تب جا کر میں انہیں باپ کہہ سکتا ہوں اور میں ان کا بیٹا ٹھہر سکتا ہوں۔ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا۔ کلام خدا مجھے اور آپ کو بار بار سکھا رہا ہے کہ یوحنا رسول جو کہتے ہیں کلام خدا کے ساتھ تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کلام کس طریقے سے خدا کے ساتھ ہے؟ یہ کلام کون ہے؟ یہ کلام نے کیا کیا ہے؟ یہ کلام آیا کب ہے؟ یہ کلام میرے لیے میری قیمت ادا کیسے کرتا ہے؟ آئے ہم اس کلام کو ایک بار پھر افسیوں کے خط پہلے باب کے اندر دیکھتے ہیں، 7 سے 12ویں آیت میں۔ افسیوں کا خط پہلا باب 7 سے پہلی آیت میں جب 12ویں آیت میں آئیں تو وہاں پہ لکھا ہے، ہم کو ان میں ان کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی، ان کو اس فضل کے دولت کی معافی حاصل ہے جو انہوں نے ہر طرح کی حکمت اور دنائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا، چنانچہ انہوں نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا۔ یہ ان کی مرضی تھی، یہ ان کا ارادہ تھا، انہوں نے ارادہ باندھا، میں اپنی مخلوق کو پھر سے اپنی اس جدائی جو گناہ کے سبب سے ہوئی ہے دور کروں گا۔ وہ کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جس سے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے جب وقت پورا ہو گیا کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی، انہی میں ہم بھی ان کے نیک، ان کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتے ہیں پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے ان کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ میں اور آپ کیسے مسیح کے جلال کی ستائش کا باعث ٹھہر سکتے ہیں اگر ہم اپنے خریدار کو ناچیز جانتے ہیں؟
اگر ہم اپنے خریدار کو خدا جانتے نہیں ہیں، خدا مانتے نہیں ہیں، ہم تو ان پادریوں، ان منسٹروں، ان فادروں، ان دوستوں، ان رشتہ داروں کے کہے کے مطابق ہم نے تو مسیح اور خدا کو جدا جدا کر دیا۔ ہم نے تو کہا کہ خدا کے حکم میرے پہ نافذ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مسیح خدا نہیں ہے۔ آئے نادانوں، آئے کم عقلو، اگر خدا کے حکم آپ پر نافذ نہیں ہے تو آپ مسیح کے کفارے کا انکار کرتے ہیں۔ کفارہ تو جو ہے وہ خدا ادا کر رہے ہیں، اور اگر مسیح خدا نہیں ہے تو آپ کا کفارہ نہیں ادا ہوا، آپ محض حکموں کو نہ ماننے کے لیے کفارے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کفارے کا انکار کرتے ہیں، گناہ آپ کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں، سزا آپ کے اوپر ٹھہر جاتی ہے، زندگی آپ سے لے لی جائے گی۔ کلام خدا بڑا واضح بیان کر رہے ہیں۔ کلام خدا افسیوں پہلا باب، اور اگر آپ دیکھیں لکھا ہے دسویں آیت میں، تاکہ سب زمانوں کے پورا ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمانی ہوں خواہ زمین کی۔ To administer at completion of time together in one, all in Messiah. پالوس رسول بڑے واضح طور پر میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آئے نادانوں، وہ مسیح کو تم سمجھتے کیا ہو؟ تم مسیح کو اور خدا کو جدا کیسے کرتے ہو؟ اسی مسیح میں، اسی جسم کے وسیلے سے تمہاری مخلصی ٹھہرتی ہے، اسی جسم کے ذریعے سے، اس مخلصی کے ذریعے سے جو تمہارے لیے جو قیمت ادا ہوئی ہے، تمہارا ملاپ ٹھہرتا ہے، انہی میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو گیا ہے۔ پالوس رسول نے 14 مرتبہ اس پہلے باب کے اندر بیان کیا ہے کہ خدا کا جو ارادہ تھا، خدا کا جو انتظام تھا، خدا جو اس مخلوق سے چاہتے تھے، جو وہ اس مخلوق کے انہوں نے کیا ہے، وہ اس مسیح، اس بدن کے ذریعے سے کیا ہے۔ اس بدن کو بنایا گیا ہے، اس بدن کو تیار کیا گیا ہے، اس بدن کو جو ہے عورت سے پیدا کیا گیا ہے، اس بدن کو شریعت کے تحت جو ان سے رکھا گیا ہے، اس بدن کو جو ان سے اس لیے یہ کیا گیا تاکہ اس بدن کے ذریعے سے تیری مخلصی ہو سکے اور تو خدا کے ساتھ بیٹھ سکے، چھو سکے، دیکھ سکے اور بسیرا کرنے والا ٹھہرے۔ پالوس رسول بیان کرتے ہیں، تیری مخلصی اس بدن کے بغیر نہیں، اس مسیح کے بغیر نہیں۔ خدا تجھ سے تعلق قائم نہیں رکھے گا اگر یہ بدن تیرا مخلصی نہیں ٹھہرا۔ تو خدا سے رجوع نہیں کر سکتا، لے پالک بیٹا نہیں ٹھہر سکتا اگر یہ بدن تیرا مخلصی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ کلام جو خدا کے ساتھ ہے، یہ ہے وہ کلام جو جسم اختیار کرتے ہیں، یہ ہے وہ کلام جو خدا کو ریویل کرتے ہیں، خدا کو ظاہر کرتے ہیں،
یہ خدا جو روپ دھارتے ہیں، یہ خدا جو مخلصی کا منبع ٹھہرتے ہیں، اور اسی لیے کلام خدا بیان کرتا ہے کہ جب آپ اس جسم کو قبول کر لیتے ہیں، اس جسم کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، کیونکہ سب چیزوں کا مجموعہ اس جسم کے ذریعے کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جسم، یہ وہ جسم ہے جب وقت پورا ہوتا ہے تو آپ کے لیے اتارا جاتا ہے۔ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فضل کا چشمہ خدا، یہ فضل بدن کے ذریعے وہ کرتے ہیں، اور روح القدس ہمارے اس فضل کو ہمیں تقویت دیتے ہیں۔ تینوں کو کلام خدا بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ آئے ہم افسیوں پہلا باب 13ویں 14ویں آیت میں آئیں۔ لکھا ہے، اور انہی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور ان پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی۔ تم پر روح القدس جو ان سے ہے وہ مہر کر دیا گیا، تمہارے اندر روح القدس ڈال دیا گیا تاکہ اس فضل کو بیکار نہ ہونے دیں۔ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا پیمانہ ہے، تاکہ ان کے جلال کی ستائش ہو۔ کلام خدا کا شکر کرتے ہیں ہم۔ وقت کی کمی کے باعث میرا خیال تھا کہ آج ہم اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن اس کے اندر جو ان سے چلیں ہم اس کو اگر 10 منٹ اور دیں تو ہم اسے مکمل کر ہی لیتے ہیں۔ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلام خدا کے جو ساتھ ہیں وہ کیسے ساتھ ہیں، یہ کون کلام ہے، یہ کب کلام جو ان سے زمین پر آتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں، یہ کیوں بھیجے گئے ہیں، کیسے بھیجے گئے ہیں، کس طریقے سے جو ان سے میری اور آپ کی مخلصی ٹھہرتی ہے، کس طریقے سے میں اور آپ پالک بیٹا ٹھہرتے ہیں۔ آئے ہم اسی بدن کو، اسی جسم کو، اسی کلام کو جو خدا کے ساتھ ہیں، انہی کی زبانی مختلف حوالوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہم یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب میں چلیں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب، اور ہم جو آیت دیکھیں گے وہ دیکھیں گے 18ویں۔ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، پہلا باب 18ویں آیت، اس لیے کہ شریعت تو موشے کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یہوہ شاہ مسیح کی معرفت پہنچی۔ وہ فضل جو خدا باغ عدن سے کر رہے تھے، وہ فضل جو نبیوں پہ ہوا، وہ فضل جو پیغمبروں پہ ہوا، جو موشے پہ ہوا، جو ابراہام پہ ہوا، جو داؤد نبی پہ ہوا، جو طرح بطرح نبیوں پر ہوتا رہا، وہی فضل اب جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر اتر آئے۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل 30 باب میں چلیں اور 13ویں آیت کو دیکھیں تو کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل 30 باب 13ویں آیت، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا ان کے جو آسمان سے اترے، یعنی ابن آدم جو آسمان پر ہیں۔ ایسے نہیں وہ کہتے کلام خدا کے ساتھ ہیں، کوئی آسمان پر نہیں چڑھا،
غلط تعلیمات آپ کو دی جاتی ہیں، غلط تعلیمات آپ کو دی جاتی ہیں کہ مرنے کے بعد انسان آسمان پر چلے جاتا ہے۔ یہ غیر اقوام کی تعلیمات ہیں۔ یہاں پہ افسوس کہ مسیحی لوگ غیر اقوام کی تعلیمات کو کلام خدا میں خلط ملط کرتے ہیں۔ کلام خدا بڑا واضح بیان کرتا ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا ان کے جو آسمان سے اترے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہیں۔ کوئی اور شخص نہیں، کوئی اور شخص نہیں، نہ بزرگوں میں سے، نہ نبیوں میں سے، نہ ایمانداروں میں سے کوئی آسمان پر چڑھا یا آسمان میں ہے۔ واضح طور پر بیان ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا ان کے جو آسمان سے اترے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہیں۔ ایک ایک لفظ بیان کرتا ہے کہ آسمان میں کون ہے، کون اترے، کون واپس گئے، اور کون موجود ہیں۔ غلط تعلیمات کلیسیا کے اندر رائج کی گئی کہ ایماندار لوگ جو ان سے ہیں آسمان کے اندر ہیں۔ ہم اسی طریقے سے دیکھیں گے 6 باب کی 46ویں آیت میں، یوحنا رسول کی انجیل 6 باب 46ویں آیت۔ میں سارے حوالے تو نہیں پڑھوں گا، چند ایک حوالے صرف دیکھیں گے ہم۔ 6:46 کے اندر یوحنا رسول کی انجیل بیان کرتی ہے، یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہیں انہی نے باپ کو دیکھا ہے۔ باپ کو دیکھنے کے لیے ان کو دیکھنا پڑے گا جو آسمان سے اترے ہیں۔ ہم 62ویں آیت میں آئیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، 6 باب کی 62ویں آیت لکھا ہے، یہوہ شاہ نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں، ان سے کہا کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھے تو کیا ہوگا؟ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے، کوئی آسمان سے نہیں اترا سوائے ان کے جو آسمان میں تھے اور جو ہیں۔ کلام خدا بڑا واضح بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آخری حوالے میں چلیں، ایک اور حوالے کے بعد آخری حوالے میں جائیں گے۔ ہم جائیں گے 8ویں باب کی 58ویں آیت میں، یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب 58ویں آیت لکھا ہے، سب نے اس کو بڑی دفعہ پڑھا ہے۔ یہوہ شاہ نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر ان سے کہ ابراہم پیدا ہوئے میں ہوں جو کہ آسمان سے اترا ہوں۔ ایسے نہیں 59ویں آیت بیان کرتی، پس انہوں نے انہیں مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یہوہ شاہ چھپ کر وہاں سے نکل گئے۔ ایسے نہیں پتھر اٹھائے یہودیوں نے، یہودیوں کو علم تھا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوئے میں ہوں۔ یہ کیا معنی تھا؟ یہ میں ہوں کو ہم جو ان سے جس کا انگلش میں ٹرانسلیٹ کی گئی آئی ایم، اس کو ہم دیکھیں گے، تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ محض 2 لفظ ہیں، میں ہوں، آئی ایم، جس کی وجہ سے یہودی پتھر اٹھا رہے ہیں، یا اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ بھید کیا ہے کہ یہودیوں کو پتھر اٹھانے پڑ گئے؟ ہم 17ویں باب کی 5ویں آیت میں آئیں گے، یوحنا رسول کی انجیل 17ویں باب
کی 5ویں آیت کلام خدا بیان کرتا ہے، اور اب اے باپ آپ اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر آپ کے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا لیں۔ یہ ہے میرے اور آپ کے خدا جو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر اترتے ہیں اور میرے اور آپ کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب فلپس ان سے پوچھتے ہیں کہ باپ کو ہمیں دکھائیں، تو وہ کہتے ہیں فلپس 2 باب کے اندر، فلپیوں کو خط 2 باب اور اس کی آپ 6 اور 7ویں آیت کو دیکھیں تو فلپس ان سے سوال کرتے ہیں اور وہ انہیں بڑے واضح پیغام دیتے ہیں۔ انہوں نے اگرچہ خدا فلپس 2 باب 6 سے 7ویں آیت، انہوں نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھے، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گئے۔ کلام خدا کا شکر ہے کہ ہمیں توفیق بخشی کہ ہم ان کے لیے بیٹھ سکیں، خدا کے بھید کو جاننے کے لیے رجوع کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ میرا اور آپ کا کفارہ کنہوں نے ادا کیا، کیسے ادا کیا، کون ہے جو ادا کرنے کے حقدار تھے۔ اس کفارے کے نتیجے میں میرا خدا سے ملاپ کیوں ممکن ٹھہرا؟ کیوں مجھے اس کفارے کو خدا ماننا ہے؟ کیوں مجھے اپنے خریدار کا انکار نہیں کرنا اور ان کے حکموں کو بجا لانا ہے تاکہ ان کے جلال کی ستائش کا باعث ٹھہروں؟ خدا آپ سب کو برکت دیں، آمین۔